अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत अहम दौरा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, और ये अफगानिस्तान का उनका पहला दौरा है अपनी हुकूमत में आने के बाद। लेकिन इससे पहले उनकी सदर अशरफ गनी से मुलाकात 2 मरतबा हो चुकी है और ये तीसरी मुलाकात है। इस दौरे की अहमियत क्या है और आगे जाकर आगे आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमन की जब बात करते हैं तो वहाँ वो किस नहज पर हम देखेंगे। और अब पाक अफगान ट्रेड की भी बात हो रही है। क्या ये एक दानिशमंदाना फैसला होगा कि एक ऐसे मुल्क के साथ जहां हम बार बार कहते हैं, और पिछले दिनों जो एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिसमें बहुत सारे सबूत भी मंजर आम पर आए और जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान की जमीन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में ट्रेड के में इंगेज करना किस किस्म का फैसला होगा और इससे हमारे खत्ते में क्या बेहतरी आएगी, दोनों ममालिक के आपस के ताल्लुकात किस कदर बेहतर होंगे। आज 2 सेगमेंट्स होंगे हमारे प्रोग्राम के, लेकिन दोनों सेगमेंट्स में ही हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। अभी आज का जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, इसका जो सवाल है, जो मोन्टाज है, वो आप देखिए, उसके बाद वापस आके इस पर बात करते हैं। पाक अफगान दो तरफा एतमाद साजी से सिक्योरिटी के हालात में बेहतर आएगी। ट्रस्ट डेफिसिट हमें बहुत पुराना नजर आता है और अभी हम सबसे पहला जो आज का सवाल जो है वो उठता है आज की इस मीटिंग के बाद, वजीर आजम के विजिट के बाद, कि क्या अब वो जो एतमाद साजी जिसकी जरूरत थी उसमें बेहतरी आएगी, एतमाद की सजा ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इस सवाल को लेकर हम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ चलते हैं और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जो हैं वो अफगान अमूर के एक्सपर्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकी जो मेरे साथ गेस्ट हैं मैं चाहती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन भी आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल रजा मोहम्मद खान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रजा खान साहब जो हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से सारे सिनेरियो को समझते हैं और हमें भी बता पाएंगे कि असल सिचुएशन क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया चीमा साहिबा। शाजिया चीमा साहिबा जो हैं ये आयर एक्सपर्ट हैं, इनसे भी यकीनन हमें बहुत सारी चीजें समझने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद कियानी साहब। शाहिद कियानी साहब जो हैं फॉर्मर एम्बेसडर हैं और इन सारी चीजों को भरपूर तरीके से वो समझते हैं, हमें बता पाएंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से और मजीद आगे हमें क्या करना है। अभी मैं चाहती हूँ कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ चलते हैं। सर, ये बहुत अहम दौरा करार दिया जा रहा है और खास तौर पर जब हम इस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे, हमने दुनिया के सामने पेश भी किए कि किस तरह से भारत जो है वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो आज के इस दौरे की सबसे पहले सिग्निफिकेंस के हवाले से बता दीजिएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तान के पास शवाहिद है जी, तो शवाहिद तो यकीनन हमारे पास है, लेकिन अफगान हुकूमत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रही। और जो ये हमने कहा था कि फिरदौस खान मोमन जो उनके पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं और निगराहार के सूबे के रहने वाले हैं जी, तो पेशावर में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऊपर हमला हुआ था उसमें उनका हाथ था, तो उसकी भी अफगान हुकूमत ने तस्दीक की है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम बनाई जाए और वो इन इल्ज़ामात की तहकीक करे। तो मेरे ख्याल में अगर ये बात हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ जाकर की है, शवाहिद पेश किए हैं, तो अफगान हुकूमत तो उसको मानने से इनकार कर देगी। ठीक है। और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी तरफ से कोई इल्ज़ामात लगाएं और शवाहिद पेश करें कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये ताल्लुकात चूँकि ख़राब है तो इस तरह की ज़ाहिर है हमें भी तैयार रहना चाहिए, इल्ज़ामात जो भी लगते हैं उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये जो दौरा है ये पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश है कि इन ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। पहले भी कोशिशें की हैं, अहम अफगान रहनुमाओं को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और वज़ीर आज़म खुद गए हैं और साथ में वज़ीर ख़ारजा और कॉमर्स के वज़ीर को लेकर गए हैं। तो तजारत के हवाले से भी बात होगी
لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنے تو چاہیے. سر جو اعتماد سازی کی بات کی جاتی ہے بار بار، اور اس وقت یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ وہ جو ہمیں نظر آتا تھا کہ بد اعتمادی کی فضا بہت زیادہ تھی، وہ کچھ بہتر ہو پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ ہاں، وہ دیکھیں پہلے کے مقابلے میں تو بہت کم ہوئی ہے. پہلے تو روزانہ کابل سے پاکستان کے اوپر الزامات لگتے تھے. ابھی بھی جو ان کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے امراللہ صالح، وہ تو اکثر پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن اشرف غنی کا رویہ تبدیل ہوا ہے. اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں حنیف اتمر، تو وہ اور ڈاکٹر عبداللہ جو پاکستان آئے تھے، تو انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی تھی. اور اس کی وجہ سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں اس میں پیش رفت ہوگی، اور پاکستان کی جو خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہو، تجارت میں اضافہ ہو، اور پھر یہ بھی کہ انڈیا کو جو انفلوئنس افغانستان میں ہے اور جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. تو یہ ایک ہماری طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اگر افغان حکومت نہیں چاہے گی تو پھر تعلقات میں بہتری لانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ نے جو بات کی ہے کہ ہماری طرف سے بھرپور کوشش بھی ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوں گے اور ایسے ہی ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی ایک سافٹ کارنر ہم نے رکھا افغانستان کے لیے. ہم نے ڈائریکٹ جو ہیں وہ سارے الزامات، یہ سارا مدعا ان پہ نہیں ڈالا. ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ بتایا کہ ان کی زمین استعمال ہوئی ہے، لیکن ہم نے کوئی بہت زیادہ اس حوالے سے ہارشنس ہماری طرف سے نظر نہیں آئی ہے. ایک یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ جو پاکستان جس طرح سے بہیو کر رہا ہے. دوسرا، اب افغان طالبان کے ساتھ جو سارے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، جو مذاکرات دوحہ میں جاری ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں پیش رفت نہیں ہو پائی کیونکہ افغان حکومت جو ہے وہ آگے معاملات کو نہیں بڑھا رہی. تو یہ بھی تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت واضح ہو جاتی ہے. اس سینیریو میں بھی افغان حکومت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہی ان کا ہی ساتھ دے گی یا انڈرسٹینڈ کرے گی کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے اور پاکستان امن چاہتا ہے وہ ہمارے حق میں ہے. ہم افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک شاید افغانستان میں امن چاہتا ہوگا وہ پاکستان ہوگا. تو کیا اس سے کچھ پازیٹیوٹی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں نا کہ ہم نے تو کوشش کی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے تعلقات بڑے قریبی ہیں، اور یہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغان فوجیوں کی تربیت بھی انڈیا میں ہو رہی ہے، پولیس کی بھی ہو رہی ہے، ان کے ڈپلومیٹس کی بھی تربیت وہاں پہ ہو رہی ہے، اور انڈیا نے کچھ اسلحہ بھی دیا ہے افغانستان کو، ہیلی کاپٹر بھی دیے ہیں. ان کے کافی دفاعی تعلقات بھی ہیں. اور پاکستان ظاہر ہے یہ تو نہیں چاہتا کہ افغانستان اور بھارت کے تعلقات نہ ہو، لیکن پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تعلقات پاکستان کی کاسٹ پہ نہ ہو، پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو. تو آج جب وزیر اعظم گئے کابل، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم ہر وہ کچھ کریں گے تاکہ افغانستان میں یہ تشدد، یہ حملوں میں کمی ہو اور ہم سیز فائر کی طرف بڑھ سکیں. یہ بڑی اہم بات کی ہے وزیر اعظم نے کہ یا تو ریڈکشن ان وائلنس پہلے ہو جائے پھر بعد میں سیز فائر ہو جائے، تاکہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں بین الاقوامی مذاکرات، ان کی بھی ایک اچھا ماحول پیدا ہو. تو میرے خیال میں یہ جو اتنی ایشورنسز دی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے، اور اس سے پہلے بھی جب اشرف غنی یہاں پہ آئے تھے، تو اس سے تو افغان حکومت کو تسلی ہونی چاہیے کہ پاکستان بڑے اخلاص سے کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کافی ایسے ایلیمنٹس ہیں، ان کی حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور ان کی جو خفیہ ادارہ ہے NDS، تو وہ شاید ایک رکاوٹ بنیں گے تعلقات کی بہتری کے لیے. ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گی کہ آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات یا جو ڈیڈ لاک اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا معاہدے پر، یہ کب تک ہو پائے گا؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بات کی ہے
کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. جی بالکل. تو ظاہر ہے اس کے اوپر ان کو تشویش ہے. اور وہ جو آج ایک خبر آئی ہے جو بڑی خوش آئند ہے کہ شاید اب وہاں پہ جو مذاکرات ہو رہے تھے 2.5 مہینے سے وہ بیسک جو فریم ورک تھا رول آف پروسیجر اس کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو 19 نکات ہیں اتفاق رائے ہو گیا ہے. اگر واقعی اتفاق رائے ہو گیا ہے تو میرے خیال میں اب باضابطہ مذاکرات ایجنڈے کے مطابق شروع ہو جائیں گے اور یہ یقیناً ان حالات میں ایک پیش رفت ہے. یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی مجھے شاہد کیانی صاحب کی طرف جانا ہے, ان سے جان لیتے ہیں. شاہد صاحب, سر اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, پاکستان کی پالیسی کو, کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور بھارت جس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے, ایون سی پیک کے حوالے سے جو اس سارے پروجیکٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے, ٹریڈ کی بات کر رہا ہے. ہم جو اپنی پالیسی ہے وہ امن کی ہی قائم رکھے میں ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم امن اور بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل چاہتے ہیں اور اسی طرح سے کریں گے. دیکھیں جی, یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو وزٹ ہے افغانستان کی, یہ بڑی اس کی اہمیت ہے. دیکھیں اس خطے میں 2 ملک ایسے ہیں جن کو اگر سکون آتا ہے, پیس آتا ہے افغانستان کے اندر, اس کا امپیکٹ اس پر ہوتا ہے. ایک ہے ایران اور دوسرا ہے پاکستان. بالکل صحیح. ہندوستان تو اس ریجن کے اندر تو ہے لیکن وہ اس کا بارڈر نہیں ملتے. ہمارے کو بارڈر ملتے ہیں. 40 سال سے ہم اس میں, جب سے سوویت ٹروپس افغانستان میں آئیں اور آج تک پاکستان کے اندر اور جو پچھلی ٹرائبل ایریا تھے یا یہ جو کے پی کا صوبہ ہے, اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. جانی نقصان ہوا, لیکن اقتصادی نقصان ہوا. تو اس لیے ہمارے لیے تو بہت اہم ہے, جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب افغانستان کے اندر اگر امن آئے گا, سب سے ہماری ہم تو ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں جو افغانستان کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے لوگ بھی جو اس مصیبت سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, کل مارے گئے ہیں 2 سپاہی مارے گئے ہیں پاکستانی افواج کے ٹرائبل ایریا میں. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ تو چھپے ہوئے افغانستان کے حصے سے آتے ہیں, یہاں پر آ کر ہمارے لیے مصیبت پڑتی ہے. تو ہمارا وہاں پر وزیر اعظم صاحب کا دیکھیں نا, یہ 3 حصے میں ہے. پولیٹیکل, جس میں وزیر اعظم سے خود ہیں, سیکیورٹی DGISI, اور ساتھ داؤد صاحب گئے ہیں جو اقتصادی ٹریڈ کے حساب سے. تو 3 حصوں میں یہ ہم اس پہ سمجھتے ہیں. وزیر صاحب نے, ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کا وہاں جانا, پریزیڈنٹ غنی کو ملنا اور 2-3 سیریز میں ملنا, یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنی اہمیت ہمارے لیے ہے. کیونکہ اس وقت انٹرا افغان ٹاکس بھی ہو رہی ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں پر بات چیت کیا ہے, وہ رکی بھی ہے بات چیت. اس میں ہم اتنا زیادہ زور کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک طالبان کو لے جا سکتے تھے لے گئے ہیں, اس سے آگے ان کا اپنا مسائل ہیں کہ ان کو کیسے لے کے جاتے ہیں, لیکن ہم ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا سیکیورٹی کے حساب سے کہ جی وہاں سے وہاں پر انہوں نے انڈینز کا مسائل ہیں. بالکل دیکھیں, لوگ بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ کاؤنسلرز ہیں, کاؤنسلر ہو نہ ہو, لیکن وہاں پر جو NGOs ہیں, انڈین NGOs افغانستان میں ہمارے بارڈر کے قریب, وہ مسائل مالی کریٹ کر رہے ہیں. ہمارا وہاں پر جا کے ان کو کہنا کہ جن کو روکیں آپ, یہ افغانستان حکومت کی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ان کی کمزوری ہے. وہ کہیں کہ نہیں جی یہاں ہے ہی نہیں. بھائی کیسے نہیں ہے؟ پھر اس حکومت کے ہندوستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, ہمیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم ہمارا یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ جی یہ مسائل ہو رہے ہیں اور ڈاکومنٹری پروف دے رہے ہیں ان کو ہم. پھر آ جاتی ہے ٹریڈ کی بات. داؤد صاحب ساتھ دیکھیں, افغانستان نے پہلی بھی کوشش کی تھی ٹریڈ کرنے کی باہر کے ملکوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے, لیکن پاکستان کا پیوٹل رول ہے. یہ 70-72 سال سے افغانستان یہ جو لینڈ لاک کنٹری ہے, اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کی نہیں ہے اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں. وہ یہاں سے ٹریڈ بھی کرتے رہے, اس کے ہم ٹیکس بھی ان سے نہیں لیتے. تو یہ بڑی ضروری چیز تھی. یہ وزٹ اس بارے میں 3 حصوں میں, پولیٹیکل, سیکیورٹی, ٹریڈ کے حساب سے ہے, اور بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو پہلے جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی چلے گئے, بڑے عام وقت سے گئے ہیں. اب اس کو ہم سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. رضا محمد خان صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی کہ اس سارے پروسیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ آج کے وزٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے, کیا آگے ہم اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے افغانستان کے متعلق وہ 4 بنیادی جو ہے پرنسپلز کے اوپر مبنی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان
کو بالکل ایک پرامن، ایک خوشحال، ایک متحد اور ایک دوست ملک کی طرح. یہ ہماری خواہشات ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہماری افغانستان کے ساتھ یہی پالیسی قائم رہے. لیکن بدقسمتی سے افغانستان میں پچھلے 40 سال سے یہ جنگ جاری ہے اور اس میں خانہ جنگی بھی شامل ہے. اور آج کل ایسے حالات ہیں جس میں انڈیا اور افغان حکومت خود وہ اس طرح کے حالات شاید پیدا کر رہے ہیں کہ جو مغربی افواج کا انخلاء ہے یا تو اس میں دیر آئے اور یا وہ بالکل وہ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے ہی نہیں چلے. تو یہ میرے خیال میں یہ دونوں سپوائلر کا جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ رول ادا کر رہے ہیں. اور ان کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ آئیسس ہے، ٹی پی پی ہے، القاعدہ ہے، اور انڈیا ان کو جان بوجھ کر پشت پناہی کر رہا ہے. وہ شاید وہاں پہ ویسٹرن فورسز کے اوپر، افغان فورسز کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جو حملے کروا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کا سبوٹاج کیا جائے. اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان کسی طریقے سے کسی ذریعے سے بھی افغانستان کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت انہوں نے کی ہے اور کرتے رہیں گے. اب بات یہ آتی ہے کہ جو ہماری حکومت نے جو ثبوت پیش کیے ہیں ان کو کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، فارن منسٹر نے بھی کہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ توقعات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان ثبوت کو دیکھے گی اور انڈیا کو اور افغانستان کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ پاکستان کے اندر جو بھی وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو منع کیے جائیں. لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کرتے، دیکھیں دونوں ممالک نے ابھی اس سے انکار کر دیا، تو آگے کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو افغانستان کو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ جب ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں تو سائڈ لائنز کے اوپر باقی جتنے بھی ہمارے آفیشل گئے ہیں انہوں نے ہماری ایک کنسرن جو ہے یہ کمیونیکیٹ کیے ہو گئے. اور دیکھیں کہ جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں ان کی کچھ توقعات ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے بڑے ثبوت آگے ہیں تو ان ثبوت کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم افغانستان کی کس زمین کو انڈیا جو استعمال کر رہا ہے، جو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کیا اس کو ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، یا ہم کوئی اور کارروائی کریں گے؟ میرے خیال میں افغانستان کو ایک کلیئرلی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایک پولائٹ ڈیمارشے دینا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو انڈیا کے جو قونصل خانے ہیں ان کو یا تو بند کیا جائے یا ان کو مجبور کیا جائے کہ اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ پاکستان میں یا کسی اور ممالک میں ایکسپورٹ نہ کرے. ٹی پی پی کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں، بی ایل اے کے ہیں، ان تمام کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے. پاکستان جو فینسنگ کر رہا ہے بارڈر کے اوپر اس کی حمایت کرے. افغان ریفیوجیز کو کی واپسی کے لیے افغانستان میں حالات پیدا کرے. اور جب تک یہ ہوتا نہیں ہے تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بہتر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ٹائم باؤنڈ میرے خیال میں افغانستان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ان کنسرنز کو وہ ایڈریس نہیں کرتا تو پاکستان اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ جو پاک افغان سرحد ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا جائے. ٹھیک ہے. شازیہ سیما صاحبہ، ڈاکٹر محیط یوسف صاحب کا ایک میں انٹرویو سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. یہ وہی بات ہے جو میں شروع سے لے کے چل رہی ہوں کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے، پاکستان بہت بہتر انداز میں یعنی بات چیت کے ذریعے سارے معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹینی سے جڑی ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کی. جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا الائی ہے یا اس کو پارٹنر کہتا ہے تو وہ اس کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے 6, 7, 8 مہینے میں یا 1 سال میں. دیکھ لیں کہ ہمیں امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. تو کیا بنیاد ہے اس کے پیچھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے؟
میرا یہ خیال ہے کہ صرف فیس کیپنگ کا ایشو نہیں ہے. انڈیا اور افغانستان نے آپس میں تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی ہے اور افغانستان کی یہ کوشش جو ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کو بیچ میں سے ایکسکلوڈ کر کے افغانستان کا اپنا سروائیول بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم میں آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا وارم ویلکم کیا, ان کی جیسچرز, ٹون, ہر چیز بدلی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ یہ ایک نائیو سا ان کا ایک حرکت تھی اور انڈیا اور افغانستان کی آپس میں کوئی کولیبوریشن نہیں ہے اور یہ صرف وہ جو ہے اس میں کوئی امبیرسمنٹ کا ہے, تو ایسا نہیں ہے. افغانستان نے ضرور اس میں کوشش بھی کی ہے اور دونوں پارٹیز نے اس میں اپنے لیول پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے, کائنڈ اور کیش بوتھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن افغانستان کو ہو جانا کہ یہ جو ری راؤٹنگ ہے یہ بینیفیشل نہیں ہے اور اس میں اس کا سروائیول جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ایٹ سٹیک ہو جائے گا. تو اور پھر اس وزٹ کی پرائم منسٹر عمران خان کی اس وزٹ کی ٹائمنگ بہت بہت اچھی ہے. خاص طور پہ ہمیں انٹرنیشنلی یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جتنا بھی انڈین ٹیررزم کا پروپیگنڈا ہے جو کہ ابھی اس سے پہلے جو ہے وہ بات بھی ہو رہی تھی کہ انڈین ٹیررسٹ جو ہیں کیرلا اور کرناٹکا کے ٹرینڈ انڈین سٹیزن یہ سارے کام کر رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں کہہ رہی ہیں, یہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جتنے 9 لوگ پچھلے ابھی انہوں نے پکڑے ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ کیرلا کے اور 6 جو ہیں وہ ویسٹ بنگال کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہمیں بہت زیادہ ڈیفیم کرنے کی یا ہماری سوورینٹی کو میلائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے. یہ بات بالکل سامنے آ جانے سے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کرافٹڈ ہے, کریٹڈ ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے انہی کے لوگ جو ہیں وہ اب افغانستان بے چینی تو ہو گئی ہے نا, بھارت میں بے چینی تو بالکل بے چینی ہو گئی ہے. جس لیول پر جا کر پاکستان اب بات کر رہا ہے پوری دنیا کا ثبوت دکھا رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو الزامات آپ ہمیشہ ہم پر لگاتے رہے سچویشن تو مختلف ہے. بالکل, اور اس میں سب سے ہمارے لیے جو پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں بتایا کہ وہ جو 244 اکاؤنٹ ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا میں کہاں سے کہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں, وہ ٹریل ہم نے نہیں بتائی ہے. وہ بھی انڈیپینڈنٹ ایجنسیز جو ہیں یا انٹرنیشنلی وہ بات سامنے آئی ہے. ٹیررسٹ ڈیٹا بیسز جو ہیں 44 جو ہیں وہ میرے پاس ان کا 44 کا ہے انفارمیشن کہ وہ 44 ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ بھی انڈیا اوریجنیٹڈ ہیں. تو یہ خاص طور پہ اس وقت جو ہے جب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیس پروسیس میں افغانستان کو تھوڑا سا اور ہیلپ کریں, ہم نے ہمیشہ کیا ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے کیا ہے, بالکل, اور ہم نے اس میں سفر بھی کیا ہے. ہم نے اس کی اتنی پرائز پے کی ہے جتنی کہ شاید ڈیو نہیں تھی. بالکل بالکل, لیکن اس کے باوجود پھر اگر ہمیں وہاں سے شولڈر نہیں ملے گا, اگر وہاں سے ہمیں وارم جیسچر نہیں ملیں گے تو پھر یہ بہت ون سائیڈڈ ہو جائے گا. لیکن آج کا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت ڈفرینٹ ٹون ہے, بہت ڈفرینٹ جیسچرز ہیں اور بہت ہوپ فل سچویشن ہے. میرے خیال میں تو بہت ہوپ فل ہے. ٹھیک ہے شاہد کیانی صاحب, یہ جو ڈفرینٹ ٹون اور ڈفرینٹ جیسچر نظر آ رہا ہے, شازیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, کیا خیال میں آگے کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جو اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ ہو پائے گا؟ انڈیا کا انفلوئنس کم ہوگا, پاکستان کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول دیا ہے پرائم منسٹر کو یہ ایک نارمل ہے. ہم نے بھی دیا تھا, وہ بھی دیتے ہیں, تعلقات اچھے ہوں برے ہوں. یہ پروٹوکول جو پرائم منسٹر کا ہے, دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, وہ دیتا رہے گا. اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن اس میں سے بہت زیادہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, وی شوڈنٹ ریڈ ٹو مچ ان اٹ. لیکن ایک بات آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جو حکومت اس وقت یہاں پر ہے صدر غنی کی, ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیوں ہیں مضبوط؟ دیکھیں بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا, سمجھیں. اس میں جاننا نہیں چاہتا کہ ہم نے ٹھیک کیا غلط کیا. ہم نے طالبان کی حکومت جب آئی تھی ہم نے اس کو ریکگنائز کیا تھا, ہمارے ساتھ UAE بھی تھی اور سعودی عربیہ بھی تھا. یہ اس چیز کو بھولنا نہیں چاہتے.
ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نے صحیح کیا. دیکھیں نا ڈیفیکٹو جو اس وقت طالبان نے زیادہ تر افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا, تو ہم کیا ریکگنائز کیوں نہ کرتے؟ ہمارے ساتھ بھی 2-2.5 میل کا بارڈر ہے. ہمیں اس پر وہ آج تک وہ بھولے نہیں ہیں ان کو. یہ جو یہ پوری حکومت ہے, ڈاکٹر عبداللہ اور جو اور پارٹیز ہیں بولنا نہیں چاہتے. تو یہ تو ایک چیز ضروری ہے. اب آ جائیں بات پر. دیکھیں یہ میں آج بتا دوں, اب جب بھی پاکستان اور ہندوستان ٹیبل پہ بیٹھیں گے, آج نہیں کل نہیں پرسوں بھی بیٹھیں گے, ان کو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے افغانستان ایشو کے اوپر بات کرنی ضروری ہوگی. یہ جسے انگلش میں کہتے ہیں ایلیفنٹ ہے روم میں, اس پہ بات کرنی پڑے گی ہندوستان پاکستان کو. بھئی اب افغانستان کا کرنا کیا ہے, کیونکہ اسی کو یہیں پر یہ حالات خراب کیے جاتے ہیں. ہندوستان کے حالات خراب کر, ہندوستان کے تو حق میں نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک امن آ جائے, کیونکہ وہ اسی حکومت. لیکن اصل ایک اور آپ نے چیز نوٹ نہیں کی, تھوڑا مسئلہ ہے. جی کل اپنے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ یہاں سے فوجیں کم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے پتنی صدر بائیڈن سے بات کی ہے کہ نہیں, جو اس سے ٹرانزیکشن ہے اس میں مسئلے مسائل بڑے سیریس ہیں. دیکھیں نا, جب آپ فوج کم کریں گے, آپ پھر جو دوسری فوجیں وہاں پر دوسرے جو ہیں طالبان دوسرے ہیں, وہ ان کو ایک اور جگہ مل جائے گی کہ جی آپ یہ جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے, امریکہ کو چاہیے کہ بھائی آپ 15 جنوری کو جا رہے ہیں, 20 تاریخ کو نیا صدر آ رہا ہے, یہ کوئی طریقے کے ساتھ جائیں. کیونکہ اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں اپنا ہتھیار چھوڑ جائیں گے, ٹرک چھوڑ جائیں گے, گاڑیاں چھوڑ جائیں گے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ کس کے کام آئیں گے؟ یہ تو سول وار اگلے سیگمنٹ سے اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹاکس جو ہیں یہ ہماری بڑی اہمیت کی بات ہے. شاہد صاحب اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. رضا خان صاحب کی طرف جانا دیں. جی پھر تو ہم مارے جائیں گے. بھائی ہم کیا کریں, کیونکہ افغانستان کے اندر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ وزیر اعظم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے لیے امن جو ہے افغانستان میں بہت ضروری ہے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو یہاں پر جو وہاں پر دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی جو وہاں شروع ہو چکی ہے, وہ نہ ہمارے فائدے کی ہے نہ افغانستان کے لیے. ہمارے لیے بڑی بہت فکر. ٹھیک ہے رضا خان صاحب, میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا لیں, اور خاص طور پر اگر ہم اپنی لیڈرشپ کی بات کر لیتے ہیں اسپیسیفکلی, تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک تو اس ٹائم فریم کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ وزٹ کیا گیا ہے, اس موقع پر جب کیا گیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور عمران خان صاحب کی شخصیت ایک مختلف شخصیت ہے, پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آئے گا, وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر چل سکیں گے آگے؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا چونکہ افغانستان کا یہ پہلا دورہ ہے, جی تو وہ وہاں پہ آن گراؤنڈ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے. اور پرائم منسٹر نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے تو بڑی سنسیئرلی میرے خیال میں پچھلے شاید 19 سال سے 20 سال سے جو جنگ جاری ہے افغانستان میں, ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو. لیکن میرے خیال میں ایسے وہاں پہ عناصر ہیں جو کہ اس امن کو آگے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ میں بتاتا چلوں کہ جس طرح پہلے کہا گیا ہے کہ یہ 15 جنوری 2021 کا جو ٹائم ہے یہ کروشل وقت ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ میں انتخابات ہو گئے ہیں, وہ ایک ٹرانزیشن کا مرحلہ ابھی شروع ہوا نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 2500 امریکی افواج کا انخلا ہو. نیٹو نے پہلے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ افغانستان سے اگر بیرونی افواج کا انخلا ہوتا ہے تو وہ ایک رسپانسبل طریقے سے ہونا چاہیے, اس جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. شازیہ صاحبہ, اس سیگمنٹ کو مجھے کلوز کرنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ لاسٹ کامنٹ آپ کر دیجیے گا اس ساری سچویشن پہ. کیا پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پازیٹیوٹی جو سب سے بڑی جو اس میں چیز ہے وہ یہی ہے کہ پیس کی بات کر رہے ہیں. سب پارٹیز جو ہیں وہ پیس کی بات کر رہی ہیں, اور پیس کے لیے کمپریہنسو ایفرٹس کی بات بھی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے لفظ استعمال کیا ہے کمپریہنسو پیس پروسیس جو ہے, تو وہ آف کورس یونی ڈائمینشنل نہیں ہوگا, وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوگا, اور وہ ہر طرح سے ہر لیول پہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے اور ہر بات کے لیے ہم کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور اس سے پرائم منسٹر کی بات سے تو یہی جسچر ملتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہمیں پیس سے ہمیں یہ پورے خطے کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اس وقت سی پیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور سی پیک کے لیے پھر ہمارے پاس پیس بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس جو ہمارے وسائل ہیں وہ ہم ان کو چینلائز کرنا ان اے سینس کہ ان کی یوٹیلائزیشن بیٹر ہو, وہ خواہ مخواہ پہ بارڈر پہ اس طرح سے آپ سمجھ ہی رہی ہیں کہ وہاں پہ وہ ضائع نہیں ہو رہے ہوں. ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے ان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, تو وہ اگر ہمارے مسائل وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, وہاں پہ امن ہو جائے, تو ہم دونوں سائڈ کے لوگ جو ہیں اپنی انرجیز کو بہت کنسٹرکٹیو, بہت پازیٹیو وے میں کہیں نہ کہیں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. ابھی اگلے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے. ناظرین, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیا وہ کم ہو پائے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں, پولیٹیکلی سیکورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اقتصادی طور پر جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان کو, کہ اس طرح سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو پائیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہم جو اصل مسائل ہیں ان پر بات چیت ہو سکے اور بہتر طریقے سے ہم حالات کو آگے لے کر چل سکیں. کچھ اور بہت اہم سوالات ہیں جب ہم افغان حکومت اور افغان طالبان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, بلکہ افغانستان میں حالات مزید خراب ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی جس قسم کے حالات اور دہشت گردی ہم نے دیکھی اس کے لیے بھی بار بار افغانستان اور بھارت کی طرف نظر دوڑائی جا رہی ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر ایک اور بہت اہم سوال یہ ہے جس پر پہلے بھی ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں کچھ انہوں نے بات کی, کہ جب وہاں سے فوجوں کا انخلا ہوگا افغانستان سے, پاکستان کا کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے, پاکستان اس ضمن میں بہت بہتر طریقے سے معاونت فراہم کر رہا ہے, لیکن اگر یہ سارا پروسیس جلد بازی میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر داعش جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی, یا دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. یہ کتنا مشکل ہوگا اس سارے پروسیس کو بہتر طریقے سے لے کر آگے چلنا. اور امریکہ میں اس وقت جو سچویشن ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا, آگے دیکھنا ہوگا کہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ جو ہیں وہ دونوں کس طرح سے ڈیل کریں گے سارے مسئلے کو. ابھی آپ سوال دیکھ لیجیے جو اگلے سیگمنٹ میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر مفصل گفتگو ہوگی اس پہ. جی, افغانستان سے اگر جلدی میں انخلا ہو جاتا ہے امریکی فوج کا, یا مکمل طور پر, ویسے مکمل طور پر کہا نہیں جا رہا, وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فوج رہے گی 2500 ہو, 2000 یا 3000 جتنے بھی ہوں, تو لیکن اس کا آگے کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوگا, کیسے ہونا چاہیے, ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہے, اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. رضا محمد خان صاحب, پہلے آپ اس پر روشنی ڈال دیجیے گا کہ کیا سچویشن ہونی چاہیے, کیا ڈیموکریٹ یا ریپبلکن جو ہیں وہ مختلف طریقے سے بہیو کریں گے یا ایک ہی پالیسی کو لے کر آگے چلا جائے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, جب مسٹر جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے جی اوباما کے ساتھ, تو اس وقت انہوں نے جو ان کے آرم فورسز کی طرف سے ایک جو ریکویسٹ آئی تھی کہ وہاں پہ سرچ کیا جائے یا افواج میں افواج کی تعداد بڑھائی جائے, تو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی امریکی افواج جو ہے وہ مصروف ہیں باہر کے ممالک میں, تو آہستہ آہستہ ان کو بلانے چاہیے. وہ اس بات کے حق میں ہیں کہ امریکی افواج واپس آئیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی رسپانسبل ودرال ہو. ٹھیک ہے, وہ اس بات کے فیور میں ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو رول ہے وہاں پہ نیٹو کے افواج ہیں اور آئی ایس ایف کے افواج ہیں, وہاں پہ یوناما ہے, یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور جو افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں, ڈیفنس فورسز ہیں, 3.5 لاکھ کے قریب, ان کی ٹریننگ بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اور پریزیڈنٹ اشرف غنی نے خود کہا ہے, ساتھ ساتھ نیٹو آئی ایس ایف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکی افواج کی تعداد 2500 تک کم ہوتی ہے تو پھر بھی ان کی کوئی تقریباً 3500-4000 افواج ہیں, اور جو فوجیں باقی رہ جائیں گی تو اس سے جو ہے اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی خانہ جنگی ہو جائے یا پہ وہاں پہ بد امنی میں زیادہ. ابھی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو افغان فورسز ہیں, سیکورٹی فورسز,
وہ اس وقت 98% جو آپریشن ہے وہ خود کر رہے ہیں، اور جو باقی جو بیرونی افواج ہے وہ ان کے سپورٹنگ رول میں ہے. تو ٹھیک ہے، ان کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ وہاں پہ جو سپوائلرز ہیں ان کے اوپر خصوصی آنکھ رکھنی پڑے گی. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، نیٹو، ISAF، UN، امریکہ کو انڈیا کے اوپر خصوصی طور پر ان کو یہ نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ جو غلط کردار ادا کر رہا ہے اس کو منع کیا جائے. اور ساتھ ساتھ چاہے وہ ISIS ہے، چاہے وہ TPP ہے، ان کو ان کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں جن کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے افغانستان کے پیس کے ساتھ منسلک ہے، مثلا چائنا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایران نے بھی یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، رشیا ہے، جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سب کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. جیسے جیسے بیرونی افواج کا انخلاء ہوتا ہے ان کی ذمہ داری بڑھے گی. میری یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ یا پیس انفورسنگ فورسز ہیں یوناما کے تھرو ابھی سے ان کی پلاننگ ہونی چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ انخلاء شروع ہوتا ہے اور مزید افواج کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ امریکی افواج یا کوئی اور افواج آئیں، ان کی جگہ اگر یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز آتی ہیں تو میرے خیال میں ان کی لیجیٹیمیسی زیادہ ہوگی. وہ جو افغانستان میں جتنے بھی وارنگ فیکشنز ہیں وہ ان کو قبول کریں گے اور اس کا زیادہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، بڑے زبردست آپ نے انالیسس دیا ہے سر اس پہ. شاہد کیانی صاحب، سر جو بات کر رہے ہیں اس وقت رضا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے بیرونی فوج کا انخلاء ہوتا ہے تو کیا سچویشن وہاں پر ہوگی افغانستان میں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، کیوس ہوگا، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ رضا صاحب نے چائنا کی بات کی ہے، ایران کی بات کی ہے اور رشیا کی بات کی ہے. رشیا تو نیوٹرل رہتا ہے، وہ تو ان چیزوں میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہے ان کی کہ اس میں وہ انٹرسٹ لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا رول ہونا چاہیے اور کن ممالک کا رول زیادہ اہم ہوگا؟ دیکھیں جی، جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اپنی ان کی ایکسپیرینس ہے 30-40 سال کی افواج کی. بہت دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوحہ ٹاکس جب ہو رہی تھیں، جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اسی وقت بیچ میں ڈالنا چاہیے تھا. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ پیس کیپنگ، امن کی جو پیس کیپنگ فورسز ہیں، لیکن اب اس وقت کیا خیال ہے کہ طالبان جو ہیں، جو اس وقت ان کا کافی اثر رسوخ ہے، 5-6 صوبوں پہ وہ ان کا کنٹرول ہو چکا ہے اور دہشت گردی کے کتنے واقع ہو چکے، انہوں نے اون بھی کیے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیے ہیں. کیا وہ اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. اس میں امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. کیا امریکہ اس وقت اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر یہ ان کو طالبان کو باور کر سکتا ہے کہ جی ہم جب جیسے نکلیں گے آپ پیچھا، کیونکہ ایک آپ کو ایک حصہ، ایک وقت چاہیے ہوگا جس کے اندر انٹرا افغان ٹاکس جو ابھی امن جاری ہے وہ اس کے اندر یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں آپس میں کہ ہاں جی اس درمیان میں جب کہ ایک فیصلہ ہوگا کہ جی طالبان اور دوسری جو فیکشنز ہیں مل کر یا الیکشنز ہوں گے یا حکومت چلائیں گے تو اس درمیان میں اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فورسز ہوں. سب سے اہمیت کی بات یہ کہ کیا طالبان اس کو مانیں گے کہ نہیں، سب سے بڑی ضروری چیز ہے. دوسری چیز جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پہلے تو دیکھیں انہوں نے ایک سپریم کورٹ کی جج کو لگایا، انتظار نہیں کیا کہ اگلی حکومت جو ٹرمپ ان کی آئے، جو بائیڈن کی وہ لگائے. اب انہوں نے ظلم یہ کیا کہ صدر جو بائیڈن جن کا ایک اپنا اوپینین ہے افغانستان کے متعلق، ان کے پاس ان کے ہاتھ میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے کہ 15 تاریخ کو یہ ادھر ہو جائیں گے. تو جب وہ آئیں گے وہ تو جب 20 تاریخ کو آئیں گے ظاہر کچھ دن لگیں گے آنے کے لیے بھی. اس وقت ادھر بھی ادھر اس وقت انٹرنل مسائل شروع ہیں. ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہاں ووٹنگ گنتی غلط ہوئی، یہاں ہوئی، تو اس وقت اس میں پھنسے میں. تو اب ہم نے یہ بڑا ہمارے لیے پاکستان اور ایران کے لیے اتنا ضروری ہے امن، کیونکہ ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. اس کے ساتھ پھر روس اور چین بھی ہے جو بڑی ان کو کیونکہ افغانستان میں اتنی دہشت گردی رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ ان ریجن کے ملکوں پہ بھی ہوا ہے، وہ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان ایران کے لیے تو یہ ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بھائی، کیونکہ کوئی دن گزرتا نہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کے واقع ہوئے. کل دیکھو تو سپاہی مار دیے جو میں نے بتایا تھا. اور ہمارا جو بارڈر اتنا لمبا ہے، ایک تو ہم نے اچھا کام کیا کہ ہم بارڈر کو سارا فینس کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوگا.
اور ہمیں زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے کہ ہمیں ابھی مجھے یقین ہے کہ صدر اپنے وزیر اعظم صاحب نے افغان صدر کو بڑے دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ پروف ہے، مہربانی کر کے کچھ آپ کریں. دیکھیں نا، یا تو وہ ہاتھ چھوڑ دیں کہ جی ہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے. اگر آپ کی حکومت ہے تو مہربانی کر کے یہ جو یہاں پر ہندوستان کے تھے یا تو کاؤنسلر ہیں یا این جی اوز ہیں یہاں پر جو پال رہے ہیں، لیکن ان کو انکار تو نہیں کرنا چاہیے. اور کتنی دیر لگتی ہے کرنے میں، کتنی دیر لگتی ہے بھائی ہندوستان کو بتانے میں کہ بھائی یہ بند کریں یہ کام آپ. لیکن کرنا چاہیں نا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں، اگر دیکھیں نا آپ نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا، جیسے ہی افغانستان میں کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ ہمارے پہ الزام لگا دیتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح، ایسا ہی ہوتا ہے. پوچھو بھائی ہم اندر جا کے کچھ کرا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی کمزوری ہے، یہ افغان حکومت کی کمزوری ہے کہ آپ اپنے کیا یہ جو آپ کی سیکورٹی کے یہ ویکنیسز ہیں. لیکن ہمارے پاس تو پروف ہے کہ بھئی آپ کے یہاں پر ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن سپاہی مارے جاتے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس وزٹ کے بعد جبکہ ہم ان کے پاس وہ پروف بھی دے رہے ہیں، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امن کے ساتھ کیا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کسی طرح نہیں چاہتے کہ آپ کو معاشی نقصان ہو، لیکن جانی نقصان ادھر بھی ہو رہا ہے اور ہمارے بھی ہو رہا ہے، دونوں طرف ہو رہا ہے. چلو دیکھیں نا. آخری بات بھئی آپ کے تو وہاں پر ایک خانہ جنگی جاری ہے، بھئی یہاں تو خانہ جنگی کوئی نہیں ہے نا. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے پہ ہو رہا ہے. تو یہاں تو عوام پوچھتی ہے ہم سے حکومت سے بھائی اس کو کب بند کریں گے آپ. ٹھیک ہے. شازیہ سیما صاحبہ ایک تو یہ فوج کے انخلا کے حوالے سے کامنٹ کر دیں. دوسرا انڈیا کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انفلوئنس ہے افغانستان میں. افغانستان کی سوئل استعمال کر کے جس طرح سے پاکستان میں عدم استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے، اور ابھی تو پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. جو سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں سی پیک کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ جو ابھی پھر میں اسی کانفرنس کا حوالہ دوں گی جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوئی، جس میں ساری چیزیں بڑی کھول کے انہوں نے بتا دی کہ 700 افراد کی جو ہے ملیشیا بنائی گئی ہے، ساری جو کلدن تنظیمیں ہیں انہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے، کنسورشیم بنایا جا رہا ہے. بلوچستان کے حالات اور اے جے کے کی بات کر لیں، گلگت بلتستان کی بات کر لیں، تو یہ ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ رول کم ہو پائے گا یا نہیں؟ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو ہماری فالٹ لائن کے طور پہ یوز کر رہا ہے. اب یہ اس کی اسٹریٹجک جو ہے وہ ہم برتری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کی حماقت بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں افغانستان وائزلی پارٹیسپیٹ کرے. یہ ہماری خواہش ہے. یہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. افغانستان کو ایک ڈیسائسو جو ہے وہ سٹینڈ لینا پڑے گا. آپ دونوں ہاتھوں سے دو چیزیں پکڑ کے آپ خود کو سیکیور تو فیل کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ صورتحال جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی. تو افغانستان اگر ہماری فالٹ لائن بنتا رہے گا، جیسے کہ ہمارے معزز اینالسٹ اس سے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس تو خانہ جنگی ہے، آپ کے پاس تو مسائل ہیں، ہم تو امن سے جی رہے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں اور ہم اس بات کا کیا انالیسس کریں، ہم اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن دیں کہ جی ہمارے پاس اتنا زیادہ جانی نقصان کیوں ہو رہا ہے، اور پھر اور ہم آپ کو اتنی اس حد تک فیسیلیٹیشن بھی دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو فری ٹرانزٹ روٹ بھی دیا ہوا ہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ ہماری فالٹ لائن نہیں بنے، آپ ہمارے سورن اینیمی کے ہاتھوں میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ہتھیار نہیں بنے. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر وہی سی پیک ہے، وہ انڈیا جو ہے اس پہ جو اس کا سٹانس ہے، اس پہ گلگت بلتستان میں جو ان کا ہے کہ جی وہاں وہ تو بھی ہیں ہی ٹیریٹریز جو ہیں وہ بھی تو ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہیں، تو پہلے آپ ان کے لیے ڈیسائسو ہوں، پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ تو سی پیک تو وہاں پہ ہے ہی لیگل. تو وہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، باٹم لائن یہ ہے کہ افغانستان کو ہی خود سے سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن ہمیشہ سے واضح رہی ہے افغانستان کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے بھی. دونوں میں کوئی ایسا مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے دونوں کے حوالے سے کہ ہم افغانستان میں پیس چاہتے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک میں بھی امن چاہتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بھی بہت اس میں بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ہم نے کبھی در پردہ کچھ اور اپ فرنٹ کچھ اور ایسا نہیں کہا ہے.
تو اس میں افغانستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کر کے ہمت سے کام لیتے ہوئے سائڈ چوز کر لے. اور اگر اس کو ایسی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ اب اس یونیپولر ورلڈ میں سائڈ چوز کرنا مشکل ہے, سوسائڈل بھی ہو سکتا ہے, تو پھر یہ دیکھیں کہ حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تو یہی ہے کہ افغانستان اپنے آپ کو سیف اس پہ رکھتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں سے اپنی سپورٹ کو قائم رکھنا چاہتا ہے, میرے خیال میں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا انخلا کا, تو وہ ڈیفینیٹلی جنرل صاحب کی بات جو ہے وہ میرے نزدیک تو عرصے آخری ہوگی, جو ان کا تجربہ ہے, جو جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم امریکن جو فورسز ہیں ان کے انخلا کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت ابرپٹلی وہ جگہ خالی کی ہے, اور بہت کچھ وہ پیچھے جو ہے وہ مال غنیمت چھوڑ کے آئے ہیں, جو کہ پھر بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. تو ہوپ فلی کہ ایسا ہی ہو کہ وہ بہت پلانڈ ہو اور بہت زیادہ اس کو یونائٹڈ نیشن کی واچ کے اندر وہ بہتر ہو, لیکن امید نظر نہیں آتی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. بہت اہم ٹاپک جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے, اور وزیر اعظم صاحب کا بہت اہم دورہ بھی افغانستان کا, جس سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہم وہ لیے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی ہے, ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, اس سے صورتحال بہتر ہوگی. افغانستان میں یہ ریئلائزیشن ہوگی, یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی کہ کس طرح سے اس نے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا ہے. جو انڈین انفلوئنس ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کم ہو. پیس ٹاکس میں افغان طالبان کے ساتھ اس وقت جو پاکستان پروسیس جو اپنا اس وقت کردار ادا کر رہا ہے, یہ پروسیس زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائے گا. اور جو کابل میں اور وہاں پر جو حالات ہیں, جو دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں افغان حکومت جب تک خود اس معاہدے پر عمل نہیں کرے گی جو افغان طالبان کے ساتھ ان کا ہوا ہے, تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. لیکن اس سارے سینیریو میں پاکستان کو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور پوری دنیا پاکستان پر الزام بھی لگاتی رہی ہے کہ طالبان کے اوپر ان کا سر و رسوخ ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے اور امن کو ہی راستہ دینا چاہتا ہے. مزید آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے, اور جو اس وقت خواہش ہے ہماری وہ کس حد تک پوری ہوتی ہے. بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ ہم ٹریڈ کو راستہ دے رہے ہیں, ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ان علاقوں کو انگیج کیا جائے تاکہ آپس میں ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ پروگرام میں لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب موجود رہے, شاہد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.